अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व रसूलिना व हबीबिना व इमामिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन अहदस फ़ी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्दुन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इंतहाई काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, हम सब जानते हैं कि ये रजब का महीना है। इस महीने की फ़जीलत कुरान मजीद के अंदर ज़िक्र की गई है कि ये अज़मत वाला, हुर्मत वाला महीना है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना इद्दतुश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बातुन हुरुम। फरमाया कि जिस दिन अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को बनाया तो महीनों की तादाद 12 रखी थी और उसमें 4 महीने हुर्मत वाले थे। और हदीस शरीफ में इसकी वजाहत मौजूद है कि ये 4 महीने 3 मुसलसल हैं, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा, मुहर्रम और एक ये रजब है। और इनको हुर्मत वाला करार देने की हिकमत ये है कि लोग हज और उम्रा, यानी हज के दिनों में हज और तकरीबन साल के दरमियान में उम्रा जो है अमन के साथ, आसानी के साथ अदा कर सकें। तो ये महीना हुर्मत वाला है, अज़मत वाला है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इसी तरह दूसरे महीने जो है 3 वो भी हुर्मत अज़मत वाले हैं। जहाँ तक रजब के अंदर ऐसी चीज़ों का ताल्लुक़ है जो शरीयत में साबित नहीं है, तो वो कुछ चीज़ें पहले भी ज़िक्र कर दी गई थी। आज मुख्तसर वक़्त में ये अर्ज़ किया जा रहा है कि हमारे यहाँ शब मेराज 22 रजब को तस्वर की जाती है और ज़िक्र की जाती है। इस पे मुख्तलिफ़ अखबारात के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, प्रिंट मीडिया के अंदर और इस तरह सोशल मीडिया के ऊपर भी मज़ामीन और पोस्टें शेयर की जाती हैं। और कहा यह जाता है कि ये जो 27 रजब की तारीख़ है, यानी 27 रजब, इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुआ है। और फिर उसके लिए तरगीब दी जाती है कि सारी रात नफल नवाफल पढ़े जाएं, इस तरह की इबादत का एहतमाम किया जाए और अगले दिन रोज़ा रखा जाए। हमारे बहुत सारे भाइयों ने, बहनों ने ये सवाल भी किया है कि क्या लैलतुल इसरा यानी जो मेराज की रात है उसकी ख़ास इबादत साबित है। कोई ये सवाल करता है कि इसमें कितने नफल पढ़ने चाहिए, कोई ये सवाल भेजता है कि ये कैसे पढ़ने चाहिए, कोई ये पूछता है कि इनकी फजीलत क्या है। और इस तरह दूसरा सवाल भेजा जाता है कि इसके अगले दिन, यानी जो मेराज की रात है, तो उससे अगले दिन रोज़ा रखा जाए कि ना रखा जाए। बाज़ भाई हमारे पूछते हैं कि इस रोज़े की क्या फजीलत है। कुछ लोगों ने इस रात की इबादत और अगले दिन के रोज़े के ऐसे फ़ज़ाइल बयान कर रखे हैं जो किसी भी हदीस में साबित नहीं है। तो इस सिलसिले में सबसे पहली गुजारिश तो ये है कि अगर हम तारीख़ इस्लाम का मुताला करते हैं, जिनमें बड़ी बड़ी किताबें अल बिदाया व निहाया इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह की है, तारीख़ अल इस्लाम इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह की है, इसी तरह सीरत इब्न हिशाम जो सीरत के ऊपर किताब है वो है, सीरत की और किताबें अर्रहीकुल मख्तूम जो कि दुनिया में पहले नंबर पर यह किताब आई थी और इसको पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने मकबूलियत भी अता की। शेख सफ़ी रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह ताला की ये तसनीफ़ है, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बागीचा बनाए। इसी तरह तबक़ात इब्न साद वग़ैरह और दीगर जो मोतबर तरीन मसादर और मराजे हैं तारीख़ इस्लाम के, उनको जब हम पढ़ते हैं तो ये बात जो है कन्फर्म ही नहीं है कि 22 या 27 या रजब की फ़लाँ तारीख़ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुआ। ये बात तो कन्फर्म है कि आपको मेराज हुआ, जैसा कि कुरान मजीद के अंदर ज़िक्र है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जहाँ से 15वां पारा शुरू हो रहा है, सुबहानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। कि पाक है वो ज़ात जिसने रातों रात
اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، اور پھر وہاں سے اگلی تفصیل وہ حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ آپ کو معراج ہوا، آپ بیت اللہ شریف سے بیت المقدس تشریف لے گئے، وہاں انبیاء کی جماعت کرائی، اور پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف آپ کو لے جایا گیا، جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی۔ یہ معراج روح اور بدن کے ساتھ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا، یہ خواب میں بھی نظر آیا، اور روح اور بدن کے ساتھ یعنی حالت بیداری میں آپ نے معراج کیا۔ یہ بات تو بالکل کنفرم ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب اس کی تاریخ ہی مقرر نہیں ہے، نہ سال مقرر ہے، نہ تاریخ مقرر ہے، نہ مہینہ مقرر ہے، یہ عجیب بات ہے۔ جب ہم ان کتب کو پڑھتے ہیں، ان مصادر کو پڑھتے ہیں، کسی نے لکھا کہ یہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوا ہے، کسی نے لکھا ذوالقعدہ کے مہینے میں ہوا ہے، کسی نے لکھا رجب کے مہینے میں معراج کا والا واقعہ ہوا ہے، کسی نے کوئی، اور سال بھی مختلف ہے۔ کسی نے کہا کہ کیونکہ معراج مکہ میں ہوا تھا تو ہجرت سے 1 سال پہلے ہوا، کسی نے کہا 2 سال پہلے ہوا، کسی نے کہا 3 سال پہلے ہوا، کسی نے لکھا 6 سال پہلے ہوا، کسی نے لکھا 5 سال۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی اتفاق ہے ہی نہیں۔ کسی نے 5 نبوت، کسی نے 6 نبوت، کسی نے 10، کسی نے 11۔ تو نہ سال متفقہ ہے کہ اس کو مقرر کیا جائے کہ ہاں یہ سال ہے، نہ ہی مہینہ مقرر شدہ ہے، نہ ہی تاریخ مقرر شدہ ہے۔ تو اس لیے جب یہ مقرر ہی نہیں ہے تو پھر صرف 27 رجب کو زور دینا کہ 27 رجب کو آپ کو معراج ہوا ہے اور اس میں فلاں فلاں عبادت ہے، یہ بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ خاص طور پہ عبادات کے متعلق جتنی بھی روایات بیان کی جاتی ہیں سب کی سب من گڑت ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح اگلے دن روزے کا مسئلہ ہے، اس میں بھی کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، خلفائے راشدین سے، صحابہ اکرام سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ حالانکہ سوچنے کی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج مکہ میں ہوا، چاہے کسی سال بھی ہوا، اس کے بعد اگر 5-6 ہجری میں نبوت میں ہوا تو اس کے بعد آپ 6-7 سال مکہ میں رہے، 10 میں بھی ہوا ہو تو 3 سال مکہ میں رہے، پھر 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے، تو آپ نے خود اس عبادت کا اہتمام نہیں کیا، روزہ کا اہتمام نہیں کیا، اس کی کوئی فضیلت نہیں بتلائی، امت کو کہیں ترغیب نہیں دی، امت کو حکم نہیں دیا، تو اس لیے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو نہ ہی لیلۃ المعراج یعنی شب معراج میں نہ ہی کوئی خاص عبادت ثابت ہے، نہ ہی اگلے دن کا کوئی روزہ ثابت ہے، نہ ہی اس کی فضیلت کوئی حدیث کی کتابوں میں آئی ہے۔ بلکہ اگر ہم تھوڑا سا اور پوائنٹ سے سوچیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے بھی احکام اترے ہیں عبادات کے متعلق یا معاملات کے متعلق یا اخلاق کے متعلق، سب اس حالت میں اترے کہ آپ زمین پر موجود تھے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہی لے کر آئے، لیکن معراج پر آپ کو بلا کر ایک خاص عبادت کا حکم دیا گیا اور وہ نماز ہے۔ تو اس وقت حیرت ہوتی ہے بعض لوگوں پر کہ وہ اس رات میں تو بڑے شوق سے اہتمام کرتے ہیں نوافل کا اور فرض نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ بڑی حیرت والی بات۔ حالانکہ نماز کا اہتمام ہونا چاہیے ساری زندگی۔ اور اسی معراج کی رات آپ نے جو سزائیں دیکھی تھی ان میں ایک سزا یہ بھی دیکھی تھی کہ ایک بندے کے سر کو کچلا جا رہا ہے، پھر پتھر دور جا گرتا ہے، پتھر سے کچلا جا رہا ہے، فرشتہ کچل رہا ہے، پھر وہ اٹھا کے لاتا ہے، پھر سر پہ مارتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے سر ہو جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون انسان ہے جس کو اتنی سزا دی جا رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ یہ وہ شخص ہے اذان سن کر جس کا سر بھاری ہو جاتا تھا۔ تو اس پہ غور کرنا چاہیے، نہ کہ ایک خود ساختہ عبادت جس کا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، نہ اللہ تعالیٰ نے کہیں حکم دیا، نہ خلفائے راشدین نے کر کے دکھایا، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، تو اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو اس لیے اس رات کی خاص عبادت یا یہ خاص روزہ یہ قطعاً ثابت نہیں ہے۔ بعض ہمارے بھائی جب اس طرح کی بات ہم کرتے ہیں تو وہ بڑی عجیب بات آگے سے کر دیتے ہیں، حیرت ہوتی ہے سن کر، کہتے ہیں جی آپ تو لوگوں کو عبادت سے روک رہے ہیں، آپ لوگوں کو روزے سے روک رہے ہیں، آپ لوگوں کو نوافل سے روک رہے ہیں، آپ لوگوں کو تلاوت سے روک رہے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ہم تلاوت سے نہیں روک رہے،
روزے سے نہیں روک رہے، عبادت سے نہیں روک رہے، بلکہ ہم بدعت سے روک رہے ہیں، جس سے روکنے کا حکم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اور آپ نے یہ فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو میرے دین میں نہیں ہے تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ایک جگہ فرمایا من عمل عملا لیس علیہ عملنا فہو رد، جس نے ایسا کام کیا جس پہ میرا عمل نہیں ہے، بعض روایات میں یہ میرا حکم نہیں ہے، یعنی نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، نہ آپ کے سامنے کیا گیا، تو وہ دین کیسے بن سکتا ہے، وہ عبادت کیسے بن سکتا ہے؟ یاد رکھیں عبادت کے لیے 2 شرطیں ضروری ہیں، خالص اللہ کے لیے کی جائے، اور نمبر 2 یعنی پہلی شرط خالص اللہ کے لیے کی جائے، اور نمبر 2 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کی جائے۔ تو یہ نہ سنت سے ثابت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم سے ثابت ہے۔ تو اس لیے یہ جو اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ خود ساختہ اپنے بنائے ہوئے عمل کو چھوڑ کر سنت کے اوپر چلنے والے بن جائیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ تو اس لیے بات پہ غور کرنا چاہیے، دلیل پہ غور کرنا چاہیے۔ بعض ہمارے بھائی ایک عام بات کر دیتے اس میں حرج کیا ہے؟ کیا حرج ہے جی کوئی عبادت کر لیتا ہے، عبادت ہی ہے نا، اس میں کیا حرج ہے؟ حرج یہ ہے کہ یہ عبادت خود ساختہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتلائی ہے، صحابہ اکرام نے کر کے نہیں دکھلائی ہے، اور جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، یعنی عبادت کے متعلق جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اس کا حکم نہیں دیا، یا وہ کر کے نہیں دکھایا، یا اس کی اجازت نہیں دی، وہ کبھی بھی عبادت نہیں بن سکتی۔ اگر ہم یہ فلسفہ مان لیں کہ اس میں حرج کیا ہے، پھر تو آئے روز دین میں نئے نئے کام داخل کر کے یہ کہا جائے اس میں حرج کیا ہے، اس میں حرج کیا ہے، اس میں حرج کیا ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، نہ کوئی دلیل ہے۔ تو بہرحال اس رات کی کوئی خاص عبادت بھی ثابت نہیں ہے، اگلے دن کا روزہ بھی ثابت نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر کسی صحیح سند سے یہ بات ثابت ہو جائے تو وہ علماء کے سامنے رکھنی چاہیے، ہم جیسے فقیروں کو بھی بتانی چاہیے۔ انشاءاللہ اگر صحیح سند سے صحیح بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا قرآن مجید سے یا خلفائے راشدین سے کم از کم ثابت ہو تو وہ ہمارے سار آنکھوں پر ہوگی، اور اگر ثابت نہیں ہوتی تو ہم کسی کی اطاعت کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تیار نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان باتوں پر غور کرنے کی اور ان کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔